गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से उनका जो दौरा रशिया है, क्योंकि रशिया ने फाइनली यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है वो कर दिया और जंग छेड़ ली है। पूरी दुनिया इस वक्त रशिया के खिलाफ खड़ी है, यूरोपीय यूनियन हो या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या दुनिया के दूसरे ममालिक हो, उन्होंने एक डिस्टेंस इख्तियार कर लिया। इस टाइम दौरा करना, रशिया का क्रेमलिन जाना, मॉस्को जाना, पुतिन से मुलाकात करना और वहाँ पे जो फ़ौजी हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, उनकी यादगारों पे फूल चढ़ाना। क्या चीज़ रखते हैं? अमेरिकन जो डिपार्टमेंट है, उनके स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि हमारे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन रशिया के खिलाफ पूरी दुनिया एक आवाज़ है, एक मैसेज है यकीनन पाकिस्तान के लिए। क्या चीज़ें हैं इस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में होने वाली और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में आज मुझे जॉइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी साहिबा। थैंक यू वेरी मच आरज़ू फॉर जॉइनिंग द शो। यकीनन आप आरज़ू को जानते हैं, अपना बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल रन करती है। इसके अलावा मुख्तलिफ मीडिया चैनल जो हैं उनके ऊपर भी आप उनको देखते रहते हैं और न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स भी लिखती हैं। आरज़ू, स्टार्ट करेंगे यकीनन इमरान खान साहब के हवाले से। जहाँ पे भी कदम रखते हैं तो वहाँ पे हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या है अब। हमें नहीं पता, ज़रूरी नहीं है कि इस वजह से हो, क्योंकि इससे पहले भी कहा यह जा रहा था, जो बाइडेन साहब ने 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट दिया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर विद इन अ वीक अटैक कर सकता है। तो अब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब जिस दिन गए हैं तो उसी मतलब रात को उन्होंने कैफ, जो उसका कैपिटल है यूक्रेन का, उस पे हमला कर लिया। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आजकल रशिया पहुंचे हुए हैं और अक्सर खान साहब जो भी काम करते हैं उसकी टाइमिंग्स काफ़ी गलत हो जाती हैं और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ यानी हमारे घर में जो है, जो हम कहें कि बात की जाती है या ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर मेरी मदर होती तो कहती कि बेवक्त का पैदा, कि ये मतलब टाइम नहीं था बेवक्त के पैदा। खान साहब लगते हैं कि हर काम ऐसा करते हैं जो उस वक्त नहीं करना चाहिए। अब सिचुएशन जो है वो यूक्रेन की और रशिया की काफ़ी टेंस चल रही थी। ऐसा नहीं था कि ये पहुंचे हैं और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और अटैक शुरू कर दिया, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी टेंस सिचुएशन थी। और ना सिर्फ बाकी सारी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट वगैरह, सभी हैरान हो रहे थे कि इस वक्त ये अपनी पूरी बारात को लेके, बारात इसलिए कह रही हूँ कि हर मीडिया पर्सन को लेके ये पहुंचे हैं, हर चैनल जो इनके काबू में है आईएसपीआर के, वहाँ के सारे इनके जो है वो तोता किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं और एंकर पर्सन, वो सब इनके साथ गए हुए। और उसकी क्या ज़रूरत थी कि आप इतने ज़्यादा बड़ा मीडिया लेके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं वहाँ पे, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इनको रशिया से मिलने की उम्मीद है या अब शुरू कर चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है ये मसला इन्होंने बना दिया और ये वहाँ पहुँच गए। जबकि मेरे ख्याल से इस वक्त ये टाइमिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और चाइना का एक फ्लॉप शो ये कर चुके हैं। चाइना ये गए थे और चाइना में इनको जो है वो कुछ नहीं मिला। चाइना वालों ने इन्हें एक ढेला नहीं दिया, उल्टा इनको बातें सुना के वापस भेजा। जिस तरीके से इनको स्टेडियम में बिठा रखा था, जिस तरह से इनको ट्रीट किया गया, वो सभी के सामने है। वहां जाने के बाद अब खान साहब जो है वो रशिया पहुंचे हैं और रशिया से उनको क्या उम्मीद है कि क्या वहां बहुत ज्यादा अवभगत होगी। सबसे पहले तो जब आप अगर वीडियोस वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप वो देखें जिसमें से खान साहब प्लेन से उतरे हैं तो किसी 2-3 साल के बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं
کون سا کارنامہ کیا ہے اور کہاں سے جو ہے وہ یہاں پہنچ گئے ہیں، اور بڑے اچھلتے کودتے بڑے باتیں کرتے ہوئے ساتھ والوں کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ شہباز گل صاحب جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے ٹو پرائم منسٹر اور دماغ سے ایک دم خالی آدمی ہے وہ، انہوں نے جی ٹویٹس لگانی شروع کر دی، جی بڑا زبردست ویلکم کیا گیا، ویسے ریڈ کارپٹ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے خان صاحب اپنا ریڈ کارپٹ خود ہی لے گئے ہوں کہ بھائی جب میں اتروں گا تو یہ ریڈ کارپٹ پہلے سے بچھا دینا، ویسے انہیں کر یہی لینا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل جو خان صاحب کی جس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے، جو حالات ہیں کہ کوئی ویلکم کرتا ہی نہیں ہے، تو اپنے ریڈ کارپٹ وغیرہ خود ہی لے جانے چاہیے۔ اب یہ ان کا وزٹ کتنا سکسیسفل ہوگا اور کتنا فلاپ ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن بہرحال امریکہ کافی ان سے اپسٹ لگ رہا ہے اور یہاں پہ بھی لوگ کافی ناراض لگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی جاتے جاتے خان صاحب نے ایک شو شاٹ چھوڑ دیا کہ جی میں انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ ٹی وی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی بات آپ بعد میں کریں گے آگے جا کر۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، اور ریڈ کارپٹ کیونکہ عمران خان صاحب اس لیے دکھا رہے تھے کہ وہ اکثر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے ایک چھوٹا آفیسر جو ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھیجا، اور اس وجہ سے پھر وہ شہباز گل کی ڈیوٹی ہے کہ دوسروں کو گالیاں دینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، اور پھر پروجیکشن کرنا عمران خان صاحب کی، کیونکہ اسی کے ان کو پیسے ملتے ہیں تو یقیناً وہ تو کریں گے جو بھی ہو۔ لیکن ایک بات اور بھی سننے کو ملی آن اے لائٹر نوٹ، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو نارملی 21 توپوں کی سلامی دی جاتی رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب پہلے مطلب ہیڈ آف دا اسٹیٹ فرام پاکستان میں کہوں گا 121 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے ویسے، بلکہ سوری انہوں نے کہا کہ 121 توپوں کی نہیں پوری جنگ چھیڑ دی ان کے لیے، مطلب ایسے ہی کوئی یہ مثال نہیں ملتی اس چیز کی۔ باقی نارملی 21 یا 31 توپیں جو ہے وہ چلائی جاتی ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے، تو یہ بھی ایک میرے خیال عمران خان صاحب کی ایک اچیومنٹ کے طور پہ وہ لوگ لے رہے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ مودی جی کے اوپر بالکل بات کریں گے، اور ہم جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہانی ہمیں سنائی ہے تو ہم مسلسل بات کریں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مودی جی ہماری یہ آواز سن لے اور کہیں کہ چلو دیکھتے ہیں یار، دیکھتے ہیں، میں تو فری نہیں ہوں لیکن دیکھتے ہیں، ویسے موڈ بھی ان کا نہیں کسی صورت بھی نہیں لگتا، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب بار بار ناکنگ آن دا ڈور جو ہے وہ بیچارے کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا امریکہ ناراض ہے، امریکہ کی ہم نے بہت ساری تابعداری کی، آپ بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آج ان کے تابعدار نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کی تابعداری کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی، ایک تو ٹھیک ہے رشیا کے ساتھ ان کے پرانے مسائل چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم جب ہندوستان کو دیکھتے ہیں، امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی، رشیا سے S-400 سسٹم لیتے ہیں، بلکہ وہ وہاں کے اکثر آپ بھی انٹرویو کرتی ہیں مختلف جو ان کے ریٹائرڈ فورسز کے لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا 70% جو ویپن ہے دیٹ از رشیا میڈ، تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک ہم ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا سعودی عربیہ کی بجائے اگر تہران ہمارا کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ چلا جائے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب، تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا میں نے بولنا، تو یہ چیزیں تو خیر ہیں، لیکن کیا نظر ہے اس چیز کے حوالے سے جو امریکہ نے کہا، کیا ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب یا پھر ہم نے ان کی تابعداری کچھ کم کر دی، یا وہ یوکرائن کی وجہ سے زیادہ ناراضگی ان کو نظر آ رہی کہ پوری دنیا رشیا کے خلاف یوکرائن کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے امریکہ کے ساتھ تو ہماری تابعداری ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، اس کو تو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے، لیکن ظاہری سی بات ہے اس وقت ساری دنیا ایک طرف ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ رشیا کو الزام دے رہا ہے کہ وہ یوکرائن میں جو گڑبڑ مچ رہی ہے، جس قسم کے ٹیکس ہو رہے ہیں اس کا رسپانسیبل ہے، اور ایسے میں آپ کا پرائم منسٹر جا کے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ پورا اپنے ڈیلیگیشن ہی تک، شاید ہی کوئی منسٹر ہو جو ان کا یہاں رہ گیا ہو، اس لیے کہ چائنا نے تو کسی کو آنے نہیں دیا تھا، چائنا تو یہ صرف 5-6 لوگ ہی لے کر گئے تھے، لیکن یہاں پہ ہر میڈیا پرسن مجھے وہاں نظر آ رہا ہے، ہر چینل لگائیں تو وہ بتا رہے جی ہمارے یہاں سے یہ گئے ہیں وہ گئے ہیں، اس کے بعد جتنے منسٹر ہیں، چاہے آپ فواد چودھری کو کہہ لیں، چاہے آپ یہ شہباز گل کو دیکھ لیں، یا آپ عامر کیانی کو دیکھ لیں، مطلب جس کا نام لیں وہ وہاں موجود ہے، تو کیا کرنے کے لیے گئے،
کوئی وجہ بتائیے آپ قوم کو بتائیے کہ آپ وہاں کس لیے گئے ہیں. اگر انڈیا رشیا سے ہتھیار خریدتا ہے تو کیا آپ بھی ہتھیار خریدنے گئے؟ کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم رشیا کو دے سکیں؟ اگر آپ پیسے مانگنے گئے ہیں تو بڑا غلط ٹائم ہے پیسے مانگنے کا، اس لیے کہ اس وقت تو ان کی اپنی اوپر سینکشنز لگنے کی نوبت آئی ہوئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو اس وقت کچھ دے پائیں گے. پتہ نہیں واپسی کا بھی فیول لے کر گئے ہیں خان صاحب ٹکٹ، یا وہ سعودی شہزادے کی طرح ایک طرف کا انہوں نے جہاز دیا تھا اور واپس منگا لیا تھا. کون سا ایسا تماشا ہے فخر جو عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد نہیں ہوا پاکستان میں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، ہم بالکل کہہ رہے ہیں اس لیے کہ خان صاحب کا کیا ہے، خان صاحب آج ہیں، خان صاحب کل نہیں ہوں گے پرائم منسٹر، لیکن پاکستان ادھر ہی رہے گا. پاکستان کی جو بدنامی انہوں نے کروا دی ہے وہ وہیں رہے گی، آج نہیں تو 5 سال بعد 10 سال بعد بھی لوگ یہ ریکارڈز اٹھا کے چلائیں گے، چاہے وہ انڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ چائنا کے ہوں، دنیا کے کسی کونے سے بھی جو چاہے گا ان کے ریکارڈز نکال کے چلا دے گا کہ کیا انہوں نے کیا تھا، کیسے انہوں نے جاپان اور جرمنی کے بارڈر ملائے تھے، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کی تھی، کس طرح سے انہوں نے اکانومی کو ہمارا بیڑا غرق کر دیا خان صاحب نے. اور یہ جو اس وقت حرکت کی ہے انہوں نے رشیا جانے کی، یہ آپ کو صاف صاف بتاتی ہے کہ فورن پالیسی آپ کی کس قدر فیلڈ ہے. اور یہ شاہ محمود قریشی جو ایک منجے ہوئے پولیٹیشین ہے، کئی بار فورن منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس قسم کے بلنڈرز ہو رہے ہیں. کون کروا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے؟ خان صاحب کا اپنا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی آئی کیو لیول رہ گیا ہے جس پہ وہ پرائم منسٹر شپ کے اوپر آ رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 90 ڈیز میں جو ہے وہ اپنے سارے وعدے پورے کر دیے تھے. اس حساب سے تو خان صاحب کے اوپر سیدھے سیدھے وہ کیس بن جاتا ہے جو آج کل وہ میڈیا کے اوپر بنانے کے چکروں میں کہ غلط اسٹیٹمنٹ دیں گے تو جی سزا ہوگی. تو یہ سزا تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو ہو جانی چاہیے کہ جی وہ غلط قوم کو غلط خبریں دے رہے ہیں کہ جی میں نے تو کرپشن بھی ختم کر دی اور جو وعدے تھے وہ بھی 90 ڈیز میں پورے کر دیے. تو یہ وزٹ ان کا بعد میں بھی ہو سکتا تھا، اور اس وزٹ کو روکا بھی جا سکتا تھا، وجہ اس کے کہ ہر طرف سے لوگوں سے ناراضگی اٹھا لیں اور اس کے بعد جو ہے میلے ملائے گا کچھ نہیں، الٹا خرچے ایک ایک جو میڈیا پرسن یہ وہاں لے کے گئے اپنی مرضی کا، ایک ایک جو منسٹر یہ اٹھا کے لے کے گئے، ایک ایک جو ان کے چمچہ گیری کرنے والے بوٹ پالیشی لے کر گئے، ان کے اوپر ہزاروں ڈالر کا خرچہ ہے. اور وہ ہزاروں ڈالر کہاں سے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ٹیکس پیئر کے پاکٹ سے جا رہے ہیں. وہ کوئی عمران خان کے بنی گالا سے نہیں جا رہے، اس کو کوئی باجوہ نہیں دے رہا، اس کو کوئی عاصم سلیم باجوہ کے پاس سے نہیں لیا جا رہا، اس کو شاہ محمود قریشی یا کوئی اور منسٹر پے نہیں کر رہا، اس کو عام پبلک پے کر رہی ہے جس کو انہوں نے آنسو نکال دیے ہیں. جو یہ کہتے تھے میں رلا دوں گا، عام پبلک کو انہوں نے رلا دیا، عام پبلک کو انہوں نے مار دیا. جو رہی صحیح کسر تھی وہی اپنا وہ جو ایک ٹیڑھا میڑا بل لے کر آئے کہ کوئی کچھ بول نہیں سکتے سے کیا مطلب ہے؟ آپ کیا لوگوں کی سوچ کو روک پائیں گے؟ کیا آپ اس بات کو روک پائیں گے کہ لوگ سڑک پہ چلتے لوگ آپ کو برا بھلا نہ کہیں؟ یہ آپ صرف سوشل میڈیا کی حد تک چلے، سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں لکھے گا، آپس میں تو لوگ ملیں گے بات تو کریں گے، دنیا کو کہاں تک روکیں گے؟ لیکن اپنے کرتوت سیدھے نہ کرنا، اپنے آپ کو صحیح نہ کرنا، یہ ہمارے حکمرانوں کی ہمیشہ سے بیماری رہی ہے. یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، پہلے بھی جتنے لوگ رہے ان کو جب کبھی کسی نے کچھ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی کہ سر یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں، یہ چیز قوم کے لیے حق میں نہیں ہے، وہاں پہ اس آدمی کو نکال دیا جاتا تھا کیونکہ ان کو صرف واہ واہ پسند ہے. اور یہ ہر پارٹی میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، آج کل بڑا شور مچا رہے ہیں، لیکن جس وقت ان کی گورنمنٹس تھی بلنڈرز انہوں نے بھی کیے. یہ اور بات ہے کہ عمران خان کے کچھ زیادہ ہی ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنا بڑا دھچکا پہنچائے گا. سب سے پہلے تو ہماری اکانومی پہلے جو بیٹھی ہوئی بلکہ لیٹی ہوئی ہے اس کو انہوں نے دھچکا دیا ہے، اتنے بڑے جو ڈیلیگیشن لے کے وہاں پہنچے خامہ خائی میں، اور اس کے بعد ملنا ملانا ان کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے سوائے اس کے کہ واپس آ کے اور لوگوں کی باتیں سنیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ لوگ نہ بولیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک چکر لگا لیا، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، فخر لاسٹ میں کہوں کہ یہ ان کا آخری وزٹ ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کا یہ لاسٹ وزٹ ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی کرسی کافی ہل چکی ہے. یہ والی بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، ایک بہت بڑی بارات لے کے گئے ہوئے ہیں، اور حماد اظہر کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں وہاں کے انرجی منسٹر سے. میں نے کہا یار اس کی ملاقاتیں آپ کسی سے بھی کروا دیں،
ان سے 2 LNG کے جو کنٹینر ہے وہ نہیں خریدے جانے، ان سے نہ خریدے ہیں پہلے، نہ آپ خریدیں گے، بلکہ آج بھی وہ شیر رحمان صاحبہ پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ یار باقی تو چھوڑ دیں لیکن مارکیٹ سے چیز خریدنا بھی ان کو نہیں آتا. مطلب یہ نالائکیوں کا یہ انتہا ہے. اور دوسرا اس لیے بھی بہت زیادہ لوگوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں آرزو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آ رہا ہے مے بی ان مڈ آف مارچ آئے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار لوگوں کو جتنا خوش کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. مجھے نہیں پتا کہ مطلب 162 ووٹ ہیں ان کے پاس اور 10 ان کو اور چاہیے اپوزیشن کو، اس میں وہ سکسیسفل ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل سب نے ڈیرے جو ہے وہ لاہور میں ڈالے ہوئے، آصف علی زرداری صاحب، چودھری برادران، مولانا فضل الرحمان، اور سب آپس میں روزانہ 2 ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں. اچھا ارجو ایک چیز اور مطلب ہم نے بات کی کہ لوگ ناراض ہیں، پاکستان کے لوگ تو ناراض ہیں، ان کا تو بیچاروں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہم سب کے سمیت. لیکن کیونکہ یورپی یونین ایک بہت بڑی ہماری مارکیٹ ہے، ہم ان کو بہت ساری چیزیں اسپیشلی ہماری ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ جو ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے. وہ لوگ یقیناً اس وقت وہ اچھا نہیں سمجھ رہے کہ یار ٹھیک ہے آپ رشیا کے ساتھ ان کے بھی تعلقات ہیں، گیس وہاں سے جاتی ہے، آئل کی بہت بڑی فیلڈز وہاں پہ موجود ہے، یہ ساری چیزیں جاتی ہیں، لیکن یہ وقت شاید میں کہتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب کو کیونکہ اس سے پہلے چائنا گئے، بھائی شی جن پنگ کے ساتھ پتہ نہیں کیسی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی جا کے پوٹن کے ساتھ ورلڈ لیڈرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آئیں گے مودی جی کی طرف، اور جو بار بار عمران خان صاحب یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے وہ ان کے ساتھ بات کر لیں، ٹی وی مباحثے میں آ جائیں. مطلب پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یار 2 ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہیں وہ ٹی وی مباحثے میں بیٹھے ہوں، مناظرے کر رہے ہوں؟ مجھے نہیں پتا، شاید آپ کی نظر سے کوئی گزرا ہو، لیکن عمران خان صاحب بڑے چیلنج پھینک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں لڑ رہا تھا کسی سے، تو وہ جا کے خواہ مخواہ کے ان کو کبھی دھکے مارتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کہ ان کو پرووک کرے اور شاید وہ کوئی مطلب ہاتھ واتھ مار لے اور پھر وہ رونا دھونا شروع کر دے. شاید یہ والی سچویشن ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کبھی ہوا ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی 2 ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہوں، اور اس کی سارے پرابلمز جو ہے کنٹریز کے وہ ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور وہ بھی دونوں پرائم منسٹرز کے بیچ میں. عمران خان کو یہ کس نے آئیڈیا دیا پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ اس قسم کے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن اگر میں نے اپنے شو میں بھی کہا تھا کہ میں یہی چاہوں گی کہ اگر واقعی میں انڈین پرائم منسٹر اس بات کو مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تو ویسے تو سبھی ہمارے دوست ہیں اور سبھی انڈین میڈیا کے لوگ جو ہیں بہت زبردست اپنے کام کرتے ہیں، شوز کرتے ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ ارنب گوسوامی جی جو ہیں وہ اینکر ہوں. اور آپ کو تو پتہ ہے پھر ارنب جی ہوتے ہیں تو وہ تو کسی کو بولنے نہیں دیتے، وہ تو میرے خیال ہے مودی جی کو بھی نہیں بات کرنے دیں گے، کیا اور ساتھ ساتھ کہتے رہیں گے کہ بتائیے نا مودی جی بولتے کیوں نہیں ہے. مودی جی جب منہ کھولیں گے اس کے ساتھ ہی ارنب جی نے ایک سوال اور پھینک دینا ہے. تو وہ ان کا جو ٹپیکل ایک سٹائل ہے نا بڑا زبردست سا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سوٹ کریں گے، اور میرے خیال ہے خان صاحب کو بھی وہی سیدھا کر پائیں گے کہ کوئی بات ہی نہ کرنے دیں، اور ساتھ ساتھ ان سے پوچھتے بھی نہ اور سوال کریں. لیکن خیر مذاق کے علاوہ اگر عمران خان صاحب کو اتنا شوق ہے ٹی وی ڈیبیٹ کرنے کا، تو جیسے آپ نے بھی اپنے شو میں کہا ہے، میں نے بھی کہا ہے کہ پہلے وہ ہمارے یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ سلیم صافی صاحب ہوں، چاہے شاہزیب خانزادہ ہوں، چاہے متی اللہ جان ہوں، ان میں سے کسی کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، پہلے اپنے یہاں کے لوگوں کے پرابلمز کو سنیں، اپنے یہاں کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. اگر ہمارے سوالوں کے جواب وہ دے پاتے ہیں، جس میں کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی شامل کر رہی ہوں، کہ اگر وہ ہمیں بھی کوئی عزت افزائی دیں اور ہمیں کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ بھی ٹھیک ہے چھوٹے موٹے سے مطلب ایسے ہی بیکار سے جرنلسٹ ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آئیے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں سوال. تو اگر یہاں سے وہ پاس ہو جاتے ہیں اور یہاں سے ان کو ایک پاسنگ آؤٹ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، پھر وہ سوچیں کہ میں جاؤں اور کسی پرائم منسٹر سے بات کروں، چاہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہوں اور چاہے کہیں کے بھی. لیکن خیر اگر انڈیا کی وہ بات کرتے ہیں تو میں اور آپ انڈین ڈیبیٹس میں جاتے رہتے ہیں، اور ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جو وہاں پہ پینلسٹ انڈین سائڈ سے آتے ہیں وہ کتنے ٹف ہوتے ہیں. بہت بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے پینلسٹ مجھ سمیت ہمارے پینلسٹ جتنے بھی گئے ہوتے ہیں، ہم اتنا زیادہ چیزوں کو نہیں جانتے، ہم اتنا زیادہ پڑھ کے نہیں گئے ہوتے، اور وہاں پہ جو پینلسٹ آئے ہوتے ہیں
میں انہیں ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ وہ بہت زبردست تیاری کے ساتھ آئے ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز کا ان کو معلوم ہوتا ہے ہمارے بارے میں، ہماری کنٹری کے بارے میں، ہمارے منسٹرز کے بارے میں، جو کہ شاید ہمیں بہت حد تک نہیں معلوم ہوتا. تو مطلب ہمیں ان کے منسٹرز کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ہماری اتنی نالج نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر خان صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب بھی تو ہمارے میں سے ہی اٹھ کر گئے نا، اور ہمارے سے بھی کم آئی کیو لیول کے. یہ میں صاف کہوں گی، خان صاحب سے تو میرا آئی کیو لیول بہت بیٹر ہے. تو اس میں اگر انہوں نے سوال کیے اور آگے سے ظاہر ہے مودی جی کی بھی ایک ٹیم بیٹھی ہوگی، وہ انہیں بتائے گی کہ آپ نے کیا جواب دینا. تو مطلب ایک لائیو ڈبیٹ میں جا کے بے عزت ہونے کا کیا شوق چڑھا ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو انہوں نے جب ایک دو بار آپ جانتے ہیں کہ میٹنگز ہوئی تھی، جس میں کہنا چاہیے کہ ورچوئل میٹنگز ہوئی تھی، اور اس میں اسکائپ پہ یا اس طرح کی کوئی تھی جس میں نریندر مودی جی نے ان کو بلایا تھا، تب تو یہ گئے نہیں. اور انہوں نے اپنی جگہ اپنا ایک کوئی ڈاکٹر فیصل کو کس کو بھیج دیا تھا، کوئی ڈاکٹر یہاں سے بٹھا دیا تھا کہ جی میں نے تو کوئی جواب دینا نہیں تھا. اور وہ تو ڈاکٹر کی کہانی تھی، کیونکہ کووڈ پہ بات ہو رہی تھی، تو بھائی باقی سب بھی تو پرائم منسٹر بیٹھے تھے وہاں، تو آپ گئے نہیں جہاں آپ کو جانا چاہیے تھا. جب آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کہیں گے بات کر لو، جب آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو اگلا آپ کو انویٹیشن بھی بھیجے تو آپ کہیں گے ہم تو نہیں جا رہے. مطلب یہ ایک عجیب سا رویہ ہے. اور اس پہ میں وہی کہوں گی جو عادل شرکاوت جی کہا کرتے تھے کہ اپنی پوزیشن کو پہچاننا ہوگا، اور آپ کو بھارت کے ساتھ ایسے بیہیو کرنا ہوگا جیسے ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کرتا ہے. جب تک آپ ایک کمپٹیشن میں پڑے رہیں گے اور آپ کہیں گے نہیں جی جس وقت میرا موڈ ہوگا اس وقت میں نے بات کرنی ہے، تو جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے موڈ کے حساب سے دنیا نہیں چلتی، آپ کو دنیا کے حساب سے چلنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت آپ کیا پرابلم ہے. آپ جس وقت مضبوط ہو جائیں گے، جس وقت آپ کے پاس اکانومی آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہے سر اٹھا کے چلیے، کہیے کہ جی آئیے بیٹھیے بات کیجیے. اس وقت پوزیشن نہیں ہے، اور اس وقت آپ بات کریں گے بھی تو کیا بات کریں گے آپ، یہ بھی عمران خان نے کلیئر نہیں کیا. اور یہ وہی والی بات ہے فخر کے اپنے گھر میں جو ہے نا وہ 100 مسئلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں، اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ آرڈر میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت سارے پرابلمز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فی الحال بجائے اس کے کہ ہم کبھی ہندوستان کو دیکھے، افغانستان کا ہم نے بہت زیادہ ٹیکہ اٹھا رکھا ہے. ہندوستان تو چلے ایک مضبوط ملک ہے، ساورن ملک ہے. افغانستان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے. اب انہوں نے بھی ہم سے معافی مانگی ہے کہ یار بھائی بس کر دو، مطلب ہماری مطلب وکیل بننے کی آپ کو یا ایمبیسڈر بننے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا کام ہے خود کر لیں گے، یورپ سے بھی نمٹ لیں گے، امریکہ سے بھی نمٹ لیں گے، اور عرب جو ممالک ہیں ان سے بھی بات چیت کر لیں گے. اور ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے بہتر حالات اسی لیے ہیں کہ ابھی آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ 2 دن پہلے جو 50,000 میٹرک ٹن گندم کی کیپ جانی تھی، وہ واگا بارڈر سے لوڈ ہو کر، اور آئی ہوپ سو کہ اب پہنچ گئی ہوگی. تقریباً 10 سے 15 گھنٹے لگتے ہیں جلال آباد لاہور کے درمیان موٹر وے پہ. تو آئی ہوپ سو کہ وہ ٹرکس جو ہیں وہ جلال آباد جا کے اور ان لوڈ ہونا شروع ہو گئے ہوں گے. تو وہ چیز وہ کر رہے ہیں بھائی. وہ ہندوستان کے ساتھ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. رشیا میں جانے سے پہلے بھی جی میں افغانستان ڈسکس کروں گا. ابے یار آپ کے پاس اکانومی آپ کی خراب، فارن پالیسی آپ کی خراب، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر، بے تحاشا قسم کی مہنگائی. ایک ہوتی ہے ویسے ہم باتیں کرتے تھے کہ یار ٹھیک ہے، مطلب ہر دور میں ایک عادت ہو جاتی ہے انسانوں کو کہ یار بڑی بڑی مشکل جی. یقین کریں کہ اب بہت برے حالات، حقیقت میں بہت برے حالات ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو، بلکہ اس دن مجھے کراچی میں ایک ڈرائیور ملے اور وہ مجھے قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ صاحب 1 سال ہو گیا کہ میرے گھر میں صرف صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، خشک رس کھاتے ہیں ہم چائے کے ساتھ اور میرے بچے، اور شام کو جو میں کما کے لے کے جاتا ہوں تو ہم پھر روٹی کھاتے ہیں. یار یہ حالات ہے. اور مطلب جو گالیاں وہ دے رہے تھے وہ میں یہاں نہیں دے سکتا، جو خان صاحب کو جس طریقے سے جن الفاظ سے وہ آدمی یاد کر رہا تھا. اور یہ بھی ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں ان کی نواز شریف کی حکومت میں بھی میں مزدور تھا، اپنی مطلب یہی محنت مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن کہتے یہ میری حالت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت میری ہوئی. تو
یہ ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، یہ اگر آپ کدھر کہیں پہ بھی جاتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو ایسی غربت نظر آئے گی. آپ اگر کسی شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، تو یقین کریں کہ مطلب افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو سیلریز مل رہی ہے لوگوں کو. آرزو میں ختم کر رہا ہوں، لیکن لاسٹ ابھی کراچی میں تھا، مطلب ایک بڑا اچھا 5 اسٹار ہوٹل، وہاں کے جو میں نے لوگوں کی حالت دیکھی، جو وہاں پہ بیچارے کام کرتے تھے، وہ ٹپ نہیں مانگتے، کہیں پہ بھی کوئی نہیں ڈیمانڈ کرتا آپ سے، لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارے کہتے کہ یار ہمیں شاید کچھ نہ کچھ آپ کے روم میں آتے ہیں یا آپ کا لگیج لے کے آتے ہیں یا کچھ، تو وہ مطلب یہ حالت کیوں ہوئی؟ آج سے 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے انہی ہوٹلز میں آنا جانا ہوتا تھا. میں نے کبھی اس طرح کی حالت ان کی نہیں دیکھی جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں. وجہ ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے، تبھی ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. آرزو تھینک یو ویری مچ، آپ کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. خان صاحب رشیا سے واپس میرے خیال ابھی پہنچ جائیں گے کچھ ہی دیر میں، اور خان صاحب کچھ اور کرتے رہیں گے جب تک خان صاحب موجود ہیں. تو بے فکر رہیں، آپ کو بڑی زبردست قسم کی کامیڈی سے بری ہوئی خبریں آپ کو جو ہے وہ ملتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. تھینک یو ویری مچ آرزو، آپ شو میں آئی. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.